अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी न्यूज़ नेटवर्क के वॉर रूम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं वाइस एडमिरल मोहम्मद सलीम साहब, फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब, और मोहम्मद हुसैन बाखरी साहब हैं। ये तेहरान से इन्होंने हमें ज्वाइन किया, सीनियर एनालिस्ट हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, जो अपडेट है इस वक्त हम उसी पर बात करेंगे, और जिस तरह वक्त गुजर रहा है, हर गुजरते लम्हे के साथ जो चीज़ें आप देख रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, वेदर इट इज़ सोशल मीडिया या और सोर्सेज जो प्रेस से आ रही है, पता यही लग रहा है कि अमेरिका के पास कोई एग्जिट नहीं है, उनकी कोई जीत का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। और वो इनफैक्ट अब हम ये देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से मेरा ख्याल है 36 घंटे भी नहीं गुजरे कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि जी अभी हम हर किस्म का इस्तेमाल करेंगे हथियार और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलेंगे और ईरान को हम पसपा कर देंगे। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से ये सिचुएशन है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं चीन को कि हमारी जो शिप्स हैं, वो जो ऑयल टैंकर्स हैं, उनको अपनी कुछ करें ताकि हमारे ऑयल टैंकर्स भी वहाँ से गुजर सकें। तो ईरान की जो अपनी पॉलिसी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से, उसकी हम बात इसलिए करें बिकॉज इट्स अ वेरी क्रिटिकल फैक्टर इन टर्म्स ऑफ जो एक पूरी दुनिया में एक मचा है, खलबली मची है, एक लोग क्राइसिस का शिकार हो रहे हैं। क्योंकि जो इकोनॉमी का अगर हम कहें कि इफ़ देयर वर अ फ्यू लाइफलाइंस टू ग्लोबल इकोनॉमी, यानी कि ग्लोबल एनर्जी जो है उसी पर इन्हिसार है ग्लोबल इकोनॉमी का टू अ ग्रेट एक्सटेंट, वन ऑफ द फैक्टर्स, तो उसमें हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बहुत अहम है। और उसमें जो ईरान ने अपनी और पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम एवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया गया, जहाँ से दुनिया का कहते 30-35% जो ऑयल एनर्जी नीड्स हैं वो वहाँ से पूरी होती हैं, क्रूड ऑयल जाता है वहाँ से। तो अब ईरान ने आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा, उन्होंने अपने जो दोस्त ममालिक हैं और जो ममालिक जिन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया है उनको वो इजाज़त दे रहे हैं उसको इस्तेमाल करने की, बट नॉट अमेरिका एंड सम ऑफ अमेरिकाज एलाइज। तो अब हम क्या देख रहे हैं, ईरान तो बदस्तूर ये कह रहा है कि जी अब हम अपनी टर्म्स पे ख़त्म करेंगे, लेकिन बहरहाल जंग तो जारी है। अमेरिका ने अपनी बॉम्बिंग की, अपनी टेक्नोलॉजी की, तमाम बहुत ही फ़िरौनियत के साथ बार बार बात की और कहा अभी हम इसको मारते हैं, इसको ख़त्म करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन दे हैव नॉट बीन एबल टू एक्चुअली अचीव जो ये चाहते थे कि पसपा कर दें ईरान को, साइकोलॉजिकली, मिलिटरीली, पॉलिटिकली नहीं कर पाए वो। तो और अमेरिका के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं, वो कह रहे हैं कि जी आप कर क्या रहे हैं, ये तो हम एक दलदल में फंसते हुए जा रहे हैं। और इज़राइल का जहाँ तक सवाल है, वहाँ से एक जो खामोशी अगर कहें तारी है, क्योंकि नेतन्याहू का पता ही नहीं चल रहा उनके कहाँ है प्राइम मिनिस्टर। कह रहे हैं कि जी जर्मनी में उनका जहाज़ खड़ा है, कह रहे हैं कि पता नहीं है नहीं है, बहुत सी बातें हैं। लेकिन फॉर श्योर अमेरिका और इज़राइल की जो जंग है, जो इन्होंने इल्लीगल तसल्लुत की जंग ईरान पे, उसकी जीत हरगिज़ नहीं है। तो हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। पहले मैं चाहूँ बाखरी साहब के पास जाएं, क्योंकि वो इस वक्त तेहरान में मौजूद हैं और वो पिछले 2 दिनों में तेहरान से बाहर भी गए थे। तो हमें ये एक ओवरऑल जो इस वक्त ईरान में चाहे हुकूमत है चाहे शहरी हैं, क्या क्या उनको नज़र आ रहा है वहाँ। हाँ बाखरी साहब, शुक्रिया ज्वाइन करने का। तो ओवर टू यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको, आपके मुअज़्ज़ज़ गेस्ट और सारे व्यूवर्स को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं तेहरान के नॉर्थ साइड पे अपना ऑफिस में हूँ। मेरा अच्छा बैकग्राउंड आपको नज़र भी आ रहा है, मेन बिल्डिंग्स है तेहरान के। मैं पिछले 36 घंटों के अंदर जो ईरान और इसराइल और अमेरिका की जंग के दौरान हम चीज़ें चेंज होते हुए देख रहे हैं, आपके सामने पेश करता हूँ जल्द अज जल्द। पहली बात यह है, तेहरान पर जंगी तैयारों के हमलों में नुमायान तौर पर कमी देख रहे हैं। गुज़श्ता रात शहर तेहरान को जो हिट किया गया, वो ये जो दूर से मार करते हैं, जिसको क्रूज मिसाइल हम कहते हैं, उससे निशाना बनाया गया। हमारे कहने का मतलब ये है कि अब इराक की फ़ज़ाई हदूद अमेरिकन फ़ज़ाई ईंधन बरदार तैयारों के लिए बिल्कुल गैर महफूज रहा। इसीलिए हम देख रहे हैं कि इनकी जो जिस तरह 80, 140, 150 के करीब इनकी जहाज़ें आती थी ईरान के ऊपर, अब उनमें बहुत ज़्यादा हम कमी देख रहे हैं। हाँ,
آج صبح اصفہان کے اوپر انہوں نے بہت پرتعداد اس میں حملے کیے, نقصانات بھی ہوئے, لیکن تہران میں ہم خاصی طور پر یہ آوازیں نہیں آ رہی اب ہمیں جہازوں کی, اور زیادہ تر یہ میزائل داغ رہے. دوسری بات, فرانس جو ممکنہ طور پر جنگ میں شامل ہونا چاہ رہے تھے, وہ اربیل میں اپنے ایک آفیسر کی ہلاکت اور اس کے بعد جو سفارتی انتباہات تھی اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے, اور انہوں نے کہا کہ ہمارا جو جنگی جہاز ہے وہ خلیج فارس میں داخل نہیں ہوگا اور بحیرہ روم میں ہی رکے گا. تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے, ایران نے آج اپنے 54th راؤنڈ آف ریٹیلیشن میں پہلی بار سجیل میزائل فائر کیے, اور اس سجیل میزائل آپ کو پتہ ہے 2 مرحلوں پر مشتمل ٹھوس ایندھن والا بیلسٹک میزائل ہے. اس میں اس کی تقریباً اسپیڈ 13 ماخ تک جاتی ہے, جو شاید جنرل صاحب آپ کو یاد, ایئر مارشل اگر ہیں وہاں پہ آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں, لیکن اس کا جو مین شاید فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ اپنے اہداف کو تقریباً 50 میٹر سے بھی کم غلطی کے ساتھ لگا سکتا ہے, کیونکہ وہ انرشل نیویگیشن یوز کرتا ہے اور جی پی ایس گائیڈر سسٹم ہے. چوتھی جو بات تھی, جیسے آپ نے بھی اس ذکر کیا, ڈونلڈ ٹرمپ نے مختلف ممالک سے اسٹریٹ آف ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے مدد مانگی. یہی ٹرمپ ہے جو پچھلے ہفتے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کسی سے مدد نہیں چاہیے. پانچویں بات, گزشتہ 48 گھنٹوں میں حزب اللہ اور ایران کی جانب سے اسرائیل پر مسلسل میزائل حملے ہو رہے ہیں, اور جو ہم نے اس کا ایوریج نکالا ہے تقریباً ہر 2 گھنٹے کے بعد ایک حملہ اسرائیل کے اوپر ہو رہی ہے. میں فی الحال یہیں پہ رکتا ہوں, آگے انشاءاللہ بات کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. جی اے کموڈور صاحب, ذرا آپ اس پر بتائیے ہمیں, جو انہوں نے obviously لاٹ آف دس از ایئر وار موسٹلی, تو اس پر کیا آپ دیکھ رہے ہیں جو صورتحال بدلتی ہوئی ہے, اور اب جو ٹرینڈ ہے وہ تو نظر آ رہا ہے ہمیں سامنے کہ ایران کے حملوں میں کمی نہیں ہوئی اور امریکہ کے حوالے سے ہو رہے ہیں حملے, لیکن وہ جو جس طرح سے اٹ واز بینگ سین کہ بھئی اب یہ اتنی تباہی کریں گے اور یہ کرتے چلے جائیں گے حملے, اس میں کوئی لگ رہا ہے کمی ہے. آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ جی بہت شکریہ مسٹر نسیم, آپ نے انوائٹ کیا. آپ کو اور آپ کے ویورز کو انکلوڈنگ دا پینلسٹ آنریبل سب کو سلام. دیکھیے, یہ جو ابھی حسین صاحب کہہ رہے تھے, یہ نیو فارم آف وارفیئر یہ ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک بہت بڑا شاک دے گی, کیونکہ میں وہیں سے سٹارٹ لیتا ہوں کہ یہ جو ہائپرسونک میزائل ہے جس کی وہ مارک 13 بات کر رہے تھے, مارک 1 جو ہوتا ہے وہ سپیڈ آف ساؤنڈ ہوتا ہے جو تقریباً 1100 کلومیٹر ہوتا ہے. تو جب کوئی مارک 1 کہتا ہے وہ 1300 ہے, اور جب مارک 13 کہتا ہے اس کا مطلب ہے آواز کی رفتار سے 13 گنا زیادہ, جس کا مطلب ہے تقریباً 15,000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ ہے اس میزائل کی. میرے نالج کے مطابق اسرائیل کے پاس ابھی تک تھارڈ اور جو ڈیوڈ سلنگ, ایرو 3 اور ایون آئرن ڈوم سب کے ساتھ فیل ہو چکے ہیں اس ہائپرسونک میزائل کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ایران کیا کر رہا ہے کہ یہ جس کو کہتے ہیں نا پیکج کے طور پہ پورا پیکج بھیجتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام میزائل تمام کے تمام ہائپرسونک نہیں ہوتے, تمام کے تمام کروز میزائل نہیں ہوتے. وہ کچھ میزائل مکس بیگ اس کو کہتے ہیں کہ کچھ میزائل روڈیمنٹری بیسک ورژن کے ہوتے ہیں, اس کے بعد کچھ میڈیم ٹیک کے ہوتے ہیں, اور اس طرح کے جو کروز میزائل ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. ایک جو حسین باقی صاحب کہہ رہے تھے کہ بنیادی طور پر یہ جو میزائل ہے یہ بہت پن پوائنٹ ایکوریسی ہے, ڈوئل اس کی نیویگیشن ہے. ایک اس کا مطلب ہے سیٹلائٹ سے لیتا ہے, اور اگر سیٹلائٹ کسی طریقے سے جیم کر دیا جائے یا ڈینائی کر دیا جائے تو اس کا بلٹ ان انٹرنل نیویگیشن ہوتا ہے, انر نیویگیشن اس کا اپنا ہوتا ہے, تو یہ پھر بھی پہنچ جاتا ہے. ایک تو یہ بات. ابھی تک جو نئے میزائل کیے ہیں لانچ ایران نے, یہ بھی, اور جو کروز میزائل اور ہائپرسونک میزائل, ان میں ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ آنے والے جو میزائل انٹرسیپٹ کرنے کے لیے اس کو آ رہا ہوتا ہے اس کو ڈاج یا ڈیسیو کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں. یعنی یہ جب تک سمجھتے ہیں کہ میں انٹرسیپٹ ہو رہا ہوں, میرے کورس ٹریجیکٹری کولیجن کورس پر ایک اور میزائل زمین سے فائر کیا گیا ہے, تو اپنے راستہ بدل لیتا ہے. یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کو بہت بڑا سرپرائز ملا ہے. انہوں نے یہ کیٹر کیا تھا کہ جو تھرڈ ہے تقریباً 3,000 کلومیٹر دور سے انٹرسیپٹ کر لیتا ہے. پھر انہوں نے سمجھا تھا ایرو 3 ہے 2,300 کلومیٹر پہ انٹرسیپٹ کرتا ہے. پھر انہوں نے سمجھا تھا ڈیوڈ سلنگ ہے جو تقریباً 300 کلومیٹر سے نزدیک نہیں آنے دیتا, اور 70 کلومیٹر آنورڈ تو آئرن ڈوم پکڑ لیتا ہے. تو یہ تمام کے تمام ایئر ڈیفنس سے پینیٹریٹ کر کے جا رہا ہے. ایک تو یہ ورژن یوز کر رہے ہیں جس کا حسین صاحب کہہ رہے تھے. ایک اور جو انہوں نے ہائپرسونک میزائل یوز کیا ہے وہ بڑا سرپرائزنگ ہے دنیا کے لیے. وہ یہ کرتا ہے کہ جب وہ پینیٹریٹ کر جاتا ہے ایئر سپیس کے اندر, اور زمین سے امپیکٹ کے تھوڑی دیر پہلے اس کے اندر تقریباً 80 باملیٹس ہوتے ہیں, جس کا مطلب ہے سمجھے آرٹلری یا توپوں کے گولوں کی طرح 80 اس کے اندر ہاؤس کیے ہوتے ہیں. جب وہ پھٹتا ہے
تو وہ 80 کے 80 مختلف ڈائریکشن میں جنرل ایریا میں جا کر گرتے ہیں، جس کو ظاہر ہے انٹرسپٹ کرنا بھی بڑا مشکل ہے، وہ بہت زیادہ خوف پھیلاتا ہے، اور ظاہر ہے اس کو پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہے کہ کس جگہ پر گرے گا. جیسے کوئی انڈسٹری ہو، جیسے کوئی بہت بڑی ٹریننگ کیمپس ہو یا ہیڈ کوارٹرز ہو، ایسی جگہوں پر یہ پھینک رہے ہیں وہ، جس کی وجہ سے بہت زیادہ میسو ڈسٹرکشن ہو رہی ہے. اور یہ ایک بہت بڑا شوق ہے اسرائیل کے، جس کی وجہ سے جو جتنی سکسیس اب مل رہی ہے ایران کو وہ انہی کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور آخری بات میں اس کے اوپر یہ کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ جیسے میں نے کہا یہ مکس بیگ ہوتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا والا بلسٹک ہے، کون سا کروز ہے، کون سا روڈیمنٹری ہے اور کون سا چجیل آ رہا ہے. ایک بات یہ، اور دوسرا موسٹ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اب آلموسٹ راشننگ کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے ڈیکوائز بھی بھیجنے شروع کر دیے ہیں. ڈیکوائز کا مطلب ہے کہ اس کے اندر وار ہیڈ یا ایکسپلوسو ہے ہی نہیں، وہ صرف ایک ڈی ٹریک کرنے کے لیے ہے، یعنی لیور کرنے کے لیے ہے. جب کوئی انورڈ میزائل آ رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری طرف آؤ، کیونکہ میں تو موسٹ اکنامیکل ویپن ہے، جس کو وہ انٹرسپٹ کر بھی لے تو اس کے اندر وار ہیڈ ہی نہیں ہوتا. تو یہ نئے سرپرائزز ایران دے رہا ہے اپنی نئی اسٹریٹجی. یہ تو بہت ہی کمانڈر صاحب آپ نے بڑا تفصیل میں، اور دس از آئی ایم شیور ایجوکیشنل سب کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے بھی، ہمیں بھی یہ بہت بہت فائدہ مند ہے ٹو انڈرسٹینڈ. اس سے سمجھ آتی ہے کہ ایران کا لیول آف کانفیڈنس کیوں ایسا ہے. اس سے سمجھ آ رہی ہے کہ اسرائیل میں حالانکہ بلیک آؤٹ ہے، لیکن جو خبریں واٹ آر ٹرکلنگ ان، اس سے تو لگ رہا ہے کہ وہاں نقصان بھی بہت ہوا ہے. تو یہ بتائیے، اس سے پہلے میں جاؤں ان کے پاس، ایڈمرل صاحب کے پاس، کہ یہ بتائیے کہ یہ پتہ نہیں تھا، یہ پریڈکٹ نہیں کیا تھا، ان کی جو انٹیلیجنس ہے امریکہ اور اسرائیل کی مل کے آن ایران، یہ جو لگے ہوئے ہیں ان کے پیچھے 20 سالوں سے، تو ان کو نہیں پتا تھا کہ ایران کے پاس اس نوعیت کی ٹیکنالوجی ہے؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے. ایک طرف تو ان کو یہ نہیں پتہ لگا، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران آلموسٹ 47 سال سے انڈر سینکشن ہے. اور ایرانی ملٹری لیڈرشپ سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ پر حملہ جب بھی ہوا، ظاہر ہے کس نے کرنا ہے، ان سب کو کلیئر تھا. ایرانی لیڈرشپ کو، چاہے وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں یا آج موجود ہیں، ان کو پتا تھا کہ یا امریکہ نے حملہ کرنا ہے یا اسرائیل نے حملہ کرنا ہے. اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ نہ ان کے خلاف توپیں استعمال ہونی ہیں، نہ ٹینک استعمال ہونے ہیں، نہ کوئی سبمرین اس طرح استعمال ہونی ہے. ان کو پتا تھا کہ جب بھی ہوا یہ B-52 اور B-2 اور اسٹیلتھ اور انہوں نے آ کر کرنی ہے. تو آئی تھنک ڈے ون سے ایک تو انہوں نے اپنی جتنی سرفیس ٹو ایئر میزائلز اور سرفیس ٹو سرفیس، ان کو پتا تھا ہمارے پاس صرف یہ 2 ہی صلاحیتیں ہمیں بچا پائیں گی یا سروائیو کرنے میں مدد کرے گی. تو آئی تھنک ڈے ون سے انہوں نے لیتھیلٹی دونوں میں رکھی ہے. ایئر ٹو ایئر، سرفیس ٹو ایئر تو بہت زیادہ کچھ نہیں کر سکے، ان کا ایئر ڈیفنس نہ ہونے کے برابر ہے، ایئر فورس آلموسٹ نیگلیجبل ہے. لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ تمام ہماری ایک پروہیبٹیو کاسٹ جو ہم دشمن پر امپوز کر سکیں گے وہ یہی کروز، ہائپرسونک اور بلسٹک میزائل ہی ہوں گے. انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، سیکریٹلی کام کیا ہے، اور سب سے بڑی بات ان تمام ویپنز کی سروائیویبلٹی پر بہت کام کیا ہے. کیونکہ اسی لیے اتنے دن گزرنے کے بعد، 2 ہفتے گزرنے کے باوجود، آپ دیکھا کہ امریکہ پورا زور لگا دیا اور اسرائیل نے پوری اسٹرائک کر لی پورے زور سے، لیکن ان کو وہ ناک آؤٹ نہیں کر سکے. کیونکہ ان کی جو کمانڈ ہے وہ جو سینٹرلائزڈ ہے، وہ سینٹرلائز ڈیسیژن میکنگ ہو چکی ہے. ایگزیکیوشن میں ذرا جو ہے وہ تمام کی تمام ڈی سینٹرلائزڈ ہے. تقریباً 1.7 ملین اسکوائر کلومیٹر جتنا ایریا، اس کے اوپر کوئی 54 ان کے زونز ہیں. ان سب کمانڈرز کو انڈیپینڈنٹلی پتا ہے کہ میں نے کب کون سا میزائل اور کہاں فائر کرنا ہے. اس کی وجہ سے یہ پریڈکٹ نہیں کر پا رہے. جی فیسنیٹنگ ایبسلیوٹلی. اور آپ نے یہ بھی تو فرمایا آپ نے کہ یہ بیسکلی انہوں نے بالکل جو اسرائیل اور امریکہ ہے وہ obviously ان کی پینیٹریشن نہیں ہوئی انٹیلیجنس کی اتنی کہ وہ اس کو پریڈکٹ کر پائیں اور پریپیئر کریں، کیونکہ یہ تو بڑا سینٹرل اور جو کرکس ہے ایرانین ڈیفینسو اوفینسو کا، وہ تو یہ سب ہے. اور یہ آپ نے جیسے کہا اینڈ وی کین سی دے ہیڈنٹ پریڈکٹڈ. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انڈر گراؤنڈ ان کی میزائل سٹیز ہیں، تو سم آف دس از انڈر گراؤنڈ ایز ویل. جی ایبسلیوٹلی. جیسے میں نے کہا کہ میں اکثر میرا ماننا یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی جنگ لڑی جاتی ہے ذرا وہ 2 وجہ سے لڑی جاتی ہے، یا 2 پلرز ہوتے ہیں یا 2 انگریڈینٹس ہوتے ہیں. ایک آپ کی قابلیت ہوتی ہے، یعنی کیپیبلٹی، جیٹ کتنے ہیں، سبمرین کتنے ہیں، سولجر کتنے ہیں، ٹینک کتنے ہیں، یہ قابلیت ہے. ایک آپ کا ہوتا ہے حوصلہ. لیکن ایران کو ایک تیسرا انگریڈینٹ بھی مسٹ تھا جو میرا خیال ہے ان دونوں سے، that was the survivability of weapons. اگر آپ کے ویپن ایران کے سروائیو نہیں کریں گے تو نہ کیپیبلٹی رہے گی نہ حوصلہ رہے گا. تو انہوں نے ڈے ون سے سروائیویبلٹی پہ ضرور اور بہت زیادہ فوکس دیا اور جسٹیفائبلی زور دیا، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ ان کا سروائیو کر جانا، کیونکہ امریکہ نے جنگ جیت کے دکھانی ہے، ایران نے صرف ہارنا نہیں ہے. دیٹ مینس صرف سروائیو کرنا ہے.
بس ان کے پاس ڈپٹی چیف آف نیول اسٹاف صاحب کے پاس آتے ہیں، بس یہ کہتے ہوئے کہ انفیکٹ آپ سے پوچھتے ہیں وائس ایڈمرل صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو کانسیپٹ سروائیویبلٹی کا جس کا ذکر کیا ہے ایک کموڈور صاحب نے، ہم جتنا لٹریچر پڑھیں اسٹریٹجک لٹریچر، اس میں یہ سروائیویبلٹی کا ہم نے تو آئی ہیونٹ کم اکراس a lot in terms of survivability. تو یہ کیا ایران is it unique to ایران وائس ایڈمرل صاحب؟ جی بہت شکریہ مجھے پروگرام میں بلانے کے لیے. یہ بڑا اہم سوال ہے اور یہ ایران کے لیے بڑا ریلیونٹ اس لیے ہے کہ ایران کی جغرافی جو ہے وہ اس کو بڑا سپورٹ مہیا کرتی ہے اپنی سروائیول کی جنگ لڑنے کے لیے، چاہے وہ آن گراؤنڈ ہو اور چاہے وہ سی میں ہو. آن گراؤنڈ وہ کیونکہ زیادہ تر ان کی جو ٹیرین ہے وہ ہلی ایریاز پہ مشتمل ہے جو کہ ان کو بہت اچھا کور دیتی ہے، اور اس لیے میرے خیال انہوں نے اپنی جو ڈاکٹرین ہے وہ اسی طریقے سے ڈیولپ کی ہے کہ وہ ایک سروائیول کی جنگ بڑے لمبے عرصے تک لڑ سکتے ہیں. اور جس طریقے سے انہوں نے انڈر گراؤنڈ اپنی ساری جو ویپنز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ فیسلٹیز ہیں، وہ مینوفیکچرنگ فیسلٹیز ہیں، وہ ساری کی ساری انہوں نے زیادہ تر انڈر گراؤنڈ رکھی ہوئی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایرانین اسٹریٹجک کلچر پروگرام دیکھیں تو یہ اسٹریٹجیکلی سوچ سکتا ہے. تو انہوں نے میرا خیال اپنا بڑا یونیک جو میکانزم ہیں وہ ڈیولپ کیے ہیں. ان کی جو ڈاکٹرین ہے وہ ڈیفینسو نہیں ہے، وہ اوفینسو ہے جیسے میں سمجھ سکتا ہوں. جی انہوں نے اپنے جو ڈیفینسو میکانزمز جی فرمائیے. جی انہوں نے اپنے ڈیفینسو میکانزمز کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ نہیں کی جتنی انہوں نے اپنے اوفینسو ایلیمنٹس کو ڈیولپ کیا ہے، اور وہی ابھی وہ امپلوائے کر رہے ہیں. جب ہم اس کی طرف آتے ہیں سمندر کی طرف، تو یہاں پہ بھی انہوں نے اسی کانسیپٹ کو لے کے گئے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو ڈیفینسو، یہاں پہ ان کی ڈیفینسو اورینٹیشن زیادہ ہے بیکاز یہاں پہ ان کی جو جغرافی ہے اگین ان کو بڑا سپورٹ کرتی ہے کہ وہ ڈومینیٹنگ پوزیشن پہ ہیں، اور اسٹریٹجیکلی وہ اپنے آپ کو انہوں نے پوزیشن کیا ہوا ہے، اور اس کو وہ بڑا اسٹریٹجیکلی پلے بھی کر رہے ہیں اسٹیٹس آف ہرمز کو. جیسے آپ نے اپنے ابتدائی میں بتایا کہ ابھی امریکہ جو ہے وہ پہلے کہتا تھا کہ میں اور اسرائیل مل کے ہم یہ جنگ لڑ لیں گے، لیکن ابھی وہ بہت سارے ملکوں کو اپروچ کر رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ ملٹری ڈومین میں وہ فیل ہو چکا، بلکہ وہ جو پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک سپورٹ بھی باقی ملکوں سے چاہتا ہے جن کو وہ ابھی اپروچ کر رہا ہے، جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ وہ اس نے چائنا کو بھی اپروچ کیا ہے، اور کچھ دن پہلے انہوں نے رشین پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی ایک لمبی ٹیلیفونک جی فرمائیے. جی آپ کو سن رہے ہیں مین صاحب. جی تو اس کانٹیکسٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کے پاس اسٹیٹس آف ہرمز کا ایک ٹرمپ کارڈ ہے، میں اس کو یہ ٹرم یوز کر رہا ہوں کہ یہ اس کے پاس ایک ٹرمپ کارڈ ہے، اس کو وہ ہر قیمت پہ وہ اپنے کنٹرول میں رکھے گا، اور جس کو وہ چاہے گا وہ وہاں سے اس کو جانے دے گا، اور جس کو وہ چاہے گا اس کو روک سکتا ہے. یہ اس کی بہت ہی ایک زیادہ ایک قابل ذکر ایک کیپیبلٹی ہے جس کو وہ اس نے ڈیمانسٹریٹ کیا ہے. اگر آپ تھوڑا سا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں جائیں تو پچھلی جو جنگ ہوئی تھی جون 2025 والی، جی 25 میں 12 ڈیز وار، اس کے اندر اس نے اسٹیٹس آف ہرمز کو پلے نہیں کیا تھا، جبکہ اس دفعہ اس نے اسٹیٹس آف ہرمز کو ڈے 1 سے اس کانفلکٹ کے اندر اس نے اس کو پلے کرنا شروع کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دفعہ وہ اپنی یہ ڈٹرمن کرنا چاہ رہا تھا یا لوگوں کو باور کرانا چاہ رہا تھا کہ جو ایران ہے وہ ایک پنچنگ بیگ کے طور پہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ریجن کے اندر. اگر اس دفعہ آپ نے ہمیں دوبارہ ڈیورنگ دی نیگوسیشنز آپ نے انٹرپٹ کر کے تو ہمارے اوپر ایک انلیگل اگریشن کی ہے، تو یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور ان کے پاس جو سب سے بڑا ایک اسٹریٹجک ان کے پاس لیوریج تھا وہ انہوں نے اس دفعہ یوز کیا فرام ڈے 1، اور میرا خیال ہے کہ اس کو وہ استعمال کرتے رہیں گے. جی اس کو استعمال کرتے رہیں گے. اب آپ اجازت دیجیے گا مجھے، ہم بریک لیتے ہیں، بعد واپس آئیں گے. بڑی دلچسپ گفتگو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو ملٹری کیپیبلٹی ہے ایران کی، چاہے آن سی یا آن ایئر، اور جو ان کا ایک حوصلہ ہے جس کا باقری صاحب نے ذکر کیا ہے، وہ سب آپ کو ہم اس وقت آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں. بریک کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم اس وقت بات کر رہے ہیں جو موجودہ صورتحال ہے. باقری صاحب ذرا آپ کی طرف آتے ہیں. ہمیں یہ بتائیے کہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں، جو اصفہان کا اٹیک ہے، کہا گیا
15 لوگ شہید ہو گئے جو انفارمیشن ادھر آئی ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب القدس ڈے تھا اس میں ایران کے صدر, ایران کے فارن منسٹر, ایران کے اسپیکر باہر سڑکوں پہ تھے لوگوں کے ساتھ تہران کی. تو یہ جو ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں جب اس طرح کی جنگ ہو اور اس طرح اٹیکس ہو رہے ہوں, تو آپ کس طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں ایران میں جو اس وقت لیول آف کانفیڈنس ہے, یہ نہیں کہ لوگ ڈر کے بھاگ رہے ہیں, مین بازار میں بھی آ رہے ہیں, گھوم بھی رہے ہیں؟ اس جواب دینے سے پہلے آپ کے معزز گیسٹ نے ایک بات کی, میں اس کو کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایران کے پاس ٹرمپ کارڈ ہے. ایران کے پاس اسلامیہ جمہوریہ ایران کارڈز ہیں with utmost respect, لیکن ایک کارڈ نہیں ہے. ان کارڈز کا میں صرف نام گنواتا ہوں, بعد میں انشاءاللہ کسی پروگرام میں تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. اسٹریٹ آف ہرمز the first کارڈ ہے ایران کا. اس کے بعد باب المندب کارڈ ہے جو ابھی تک کھیلا نہیں گیا. کوریڈورز اراؤنڈ ایران کارڈ ہے جو ابھی تک نہیں کھیلا گیا. بحرین کا کارڈ ہے, وہ بھی شاید اگر جنگ اور بھی آگے جائے گا تو وہ بھی یہ کھیلیں گے. انرجی انفراسٹرکچر اراؤنڈ ایران کارڈ ہے, اور نیوکلیئر بامب یہ لاسٹ کارڈ ہے. لیکن یہ کارڈز اس طرح کیوں کھیلتے ہیں, اتنے اطمینان کے ساتھ, صبر کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ کیوں کھیلتے ہیں؟ جون 2025 میں کیوں نہیں کھیلا؟ اس سے سمجھنے کے لیے آپ کو ایرانی قوم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. میں آپ کو ان کی 3 روایات بتاتا ہوں, اس کے بعد آپ شاید ان کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. ایرانی ایک قالین بننے میں, ایرانی خاتون یا ایران کا جو مرد حضرات ہے جو قالین بننے کے کاروبار کرتے ہیں, وہ ایک قالین بننے میں 30 سال لگا سکتے ہیں. ان کا سب سے فیمس ڈش ہوتا ہے قرمہ سبزی. ایک ایرانی خاتون قرمہ سبزی بنانے کے لیے 8 سے 10 گھنٹے لگاتے ہیں. ان کے پاس حلوہ ہوتا ہے, سمنو کہتے ہیں. ایک سمنو پکانے کے لیے 24 گھنٹے مسلسل اسے ہلاتے رہتے ہیں. تو یہ وہ قوم ہے جو اپنے فن, اپنے کھانے اور اپنے روایات کے لیے اتنا صبر رکھتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ اپنے وطن, اپنی عزت اور اپنی غیرت کے دفاع کے لیے کتنا وقت دے سکتے ہیں, اور یہ کتنا لڑ بھی سکتے ہیں؟ جو یوم القدس کے حوالے سے ایرانیوں نے ایک بار پھر پورا دنیا کو دکھا دیا, جو آپ کہتے تھے کہ ایرانی عوام گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے, یا اس سے 10 منٹ پہلے پیٹ ہیگزٹ ایک انٹرویو دے رہا تھا کہ یہ لوگ سارے چھپ گئے ہیں اندر بنکروں میں, اور اس ڈر سے کہ ان کے اوپر وار نہ ہو جائے. اسی دن میں, اسی 10 منٹ کے بعد آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ صاحب موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے آتے ہیں اور موٹر سائیکل سے گھر واپس جاتے ہیں. علی لاریجانی لوگوں کے بیچ میں آتا ہے, اور اسی لوگوں کے بیچ میں سے ہی ان کی سڑکوں کے اوپر بمباری ہوتی ہے, اور یہ ہلتے نہیں ہے, بھاگتے نہیں ہے, اپنا یہ جو یوم قدس کا جو ریلی ہے اس کو جاری رکھتے ہیں. جی بالکل ایسی ہی بات ہے. اس لیے ہم پوچھ رہے تھے کہ یہ بڑا کمال ہے کہ اتنی ہمت, اور جیسے آپ نے آئی تھنک ان میں ایک پیشنس ہے, اور اس کی آپ نے بتایا روٹس, تو اٹ ٹرانسلیٹس انٹو اسٹریٹجک پیشنس ایکچولی, اور اسٹریٹجک پیشنس اور کانفیڈنس. تو اس میں بتائیے گا کہ ایک کموڈور صاحب, واٹ وی آر ناؤ سینگ, ابھی ہم کچھ ہی دیر پہلے دیکھ رہے تھے کہ ایران نے یہ آفر کیا کہ جو ریجنل ممالک ہیں وہ مل کے ایک بنا لیں کمیٹی اور انویسٹیگیٹ کر لیں کہ ایران نے کہاں کہاں اٹیک کیا ہے سویلینز کو, کیونکہ جی سی سی ممالک سے وہ شکایت ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ بھی ایویڈنس ہے کہ کہاں جی سی سی ممالک میں اسرائیل نے یا امریکہ نے اٹیک کیا ہے. تو کیا آپ کو ایک کموڈور صاحب یہ ڈز اٹ سیم لائک اے ریئلسٹک آفر؟ بڑی ریئلسٹک آفر ہے, اس وجہ سے یہ کہ ابھی ایتھکس morality تو ریک ہوئی نہیں گئی. نو لیس دین پریزیڈنٹ آف یو ایس اے, جو سب سے اسٹرانگ ملٹری کے کمانڈر ان چیف ہیں, انہوں نے 160 بچیوں کو شہید کرنے کے بعد کہا کہ ایران نے خود کیا ہوگا. مطلب ان کی مس انفارمیشن کہہ لے, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. ایک بات, میں اس امریکہ کو جانتا ہوں. جب ایک دفعہ میں گاڑی چلا رہا تھا امریکہ میں ایک جگہ, تو وہاں پہ ایک پبلک پلیسز یا سمجھے کمیونٹی سے میں گزرا, تو وہاں پہ ایک روڈ سائن تھا, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اسپیڈ لمٹ ان دس ایریا 25 miles per hour, a deaf child in the area, one deaf child in the area. تو اسپیڈ لمٹ پوری اس محلے میں
25 मील कर दी गई कि एक बच्चा जो शायद सुन ना सके अगर आप तेज रफ्तारी से गुजरेंगे तो स्पीड कम करें. अपने बच्चों के अगर इतनी एथिक्स, मोरालिटी और वैल्यूज रखते हैं तो मैं तवक्को कर रहा था कि ईरानी बच्चों के लिए, कोई बच्चे तो सारी दुनिया में एक जैसे होते हैं, किसी मजहब से हो, किसी मुल्क के हो. नंबर 1 जेनोसाइड भी तो आपने देखी है ना, माजरत के साथ, आई मीन जी वो तो हमें एब्सोल्युटली. तो मैं सिर्फ डुअल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा था कि एक तरफ जेनोसाइड हमने 2.5 साल ऑलमोस्ट देखा और अभी भी खत्म तो नहीं हो रहा. नंबर 1, वहां पे जो बच्चियों और बच्चों को और औरतों को जो मेडिसिन नहीं मिल रही, एजुकेशन तो बड़ी दूर की बात है, लग्जरी बड़ी दूर की बात है, घर बड़ी दूर की बात है, एक फूड एंड मेडिकल तो एक बुनियादी इंसान एक पैदा हो गया, उसका हक है, वो डिनाई किया गया. जब आप दूसरों पर एथिक्स एंड मोरालिटी लगाते हैं, वो तो टॉमाहॉक मिसाइल हम जैसे स्टूडेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजी ने पिक किया, क्लोज अप किया तो पता लगा टॉमाहॉक मिसाइल है, टॉमाहॉक इस एरिया में है ही नहीं किसी के पास सिवाय अमेरिका के, तब पता लगा कि स्कूल की बच्चियों को उन्होंने मारा है. तो आई थिंक ईरान ने जो पहले भी कहा है कि एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस चाहिए, बिकॉज आप पिछली डिग्री ऑफ एश्योरेंस को ये देख लें कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब जून में हमला किया था तो फौरन बाद उन्होंने कहा था कि हमने इनके न्यूक्लियर प्लांट को और सारा जो इनरिचमेंट है उसको झूठ की तो इंतहाई नहीं ना. आई डोंट नो हाउ टू बी मोर पोलाइट. ही इज बीन लाइंग. झूठ, बिल्कुल सफेद झूठ, और वो सामने बिल्कुल नजर. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. स्टे विद अस. वेलकम बैक नाजरीन. अभी ब्रेक पे जाने से पहले आप सुन रहे थे कमांडर चिश्ती साहब बता रहे थे हमें कि ईरान के हवाले से एक तो वी गॉट अ वेरी क्लियर पिक्चर कि उनकी मिसाइल कैपेबिलिटी क्या है, ये एयर वॉर जो हो रहा है उसमें किस तरीके से ईरान जो है इट इज़ स्प्रंग अ सरप्राइज़ ऑन इज़राइल और अमेरिका दोनों को, और ये सरप्राइज़ को पलटना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया, अमेरिका के लिए और इज़राइल के लिए. मीनवाइल हम चाहेंगे कि वाइस एडमिरल साहब के पास जाएं, उनसे पूछें कि ये ईरान जिस तरीके से जो सी लेन्स को कंट्रोल किए हुए है और जो बेसिस हैं अमेरिका की इस खत्ते में, वहाँ जाएंगे अपना अटैक कर रहे हैं. और ये भी हमें मालूम है कि सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल फ्लीट्स, नेवल फ्लीट्स लेके अमेरिका पहुंचा हुआ है, वहाँ वॉरशिप्स लेके पहुंचा हुआ है. तो क्या ये तमाम मामलात जो हैं, ये अमेरिका के जो भी स्टेप्स अमेरिका ने लिए हैं, क्या वो कारआमद साबित हो सकते हैं इन द सीज और जो एयर बेसिस हैं और जो उनकी बेसिस हैं रीजन में उसमें? जी कमांडर वाइस एडमिरल साहब. जी बहुत शुक्रिया. देखें, जो समंदर में अमेरिका और उसके जो हलीफ ममालिक हैं उनकी जो तैयारी है बेसिकली वो एक कन्वेंशनल या एक रवायती जंग लड़ने के लिए तो बहुत ही ज्यादा है. उसके मुकाबले की इधर कोई ये भी नहीं है रीजन में. लेकिन उसके जवाब में जो ईरान ने अपनी तैयारी की हुई थी वो गैर रवायती तैयारी की हुई है, और इसका जवाब अमेरिका और उसके हलीफ ममालिक के पास नहीं है. जैसे उसने अपनी एयर के अंदर और जमीन के अंदर जो उसने अपनी स्ट्रेटजी जरा डिफरेंट है बाकी मुल्कों से, इसी तरीके से समंदर में भी उसने अपनी बड़ी यूनिक जो एक है वो तैयारी की हुई है, और उसने अपने जो एनवायरनमेंट है उसको बड़ा अच्छी तरह रीड किया है, अपनी जो ज्योग्राफी है उसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है. और अमेरिका और उसके हलीफ ममालिक अपनी सुपीरियरिटी होने के बावजूद इफेक्टिव नहीं है. उनके पास जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो वेपन सिस्टम्स हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और एक रवायती जंग लड़ने के लिए बहुत अच्छे हैं. लेकिन जब वो पासदारान इंकलाब के सामने आते हैं तो उनके पास उनका तोड़ नहीं है. ये उसने बहुत ही क्लेवर सॉर्ट ऑफ अपनी तैयारी की हुई है. जी ये आई थिंक कुछ सिग्नल्स का भी इशू है, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का. नाज़रीन, इसी पर प्रोग्राम थे और ये बात बड़ी आपके सामने क्लियर हो गई है. ये जो हमारे पैनलिस्ट थे अपने अपने एरिया से इनका ताल्लुक है, एक्सपर्ट्स हैं, और वो उन्होंने बताया कि जो सी और एयर जो बैटल है इस वक्त, उसमें जो बेसिक फैक्ट है वो ये है कि गैर रवायती जंग, गैर रवायती स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन, गैर रवायती ये जो असेंबली ऑफ वेपन्स ऑफ स्ट्रेटजी, सब कुछ ये ईरान ने इस तरीके से किया है कि जो उनका इस वक्त मद्दे मुकाबिल है अमेरिका और इज़राइल, वो इन चीज़ों से निपट नहीं पा सकते. तो बहरहाल देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है. फिल वक्त हमारी तरफ से इतना ही. खुदा हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.